पंजतनी आफियत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। मेरे तमाम सुनने जानने वालों को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, पूरे भारत की हिफाजत करे, यहाँ के तमाम रहने वालों की हिफाजत करे, हम सब मिलजुल के मोहब्बत से रहें। आज फिर सैयद शहबाज साबरी साहब हमारे साथ ऑनलाइन हैं। शहबाज मियाँ कैसे हैं आप? अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पंजतन अहले बैत अलैहिस्सलाम का करम है, आपकी दुआएं हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का सदका। आप कैसे हैं बाबा? तबीयत वगैरह आपकी ठीक है? बस जो करम आप पर है वही पूरा करम हम पर है। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, जान माल इज्जत आबरू की हर एतबार से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, सारा अली का। जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का, सुभान अल्लाह, बेशक है ना। और हम फकीरों बिल्कुल का बाबा, क्या है, जहाँ चाहे बस्ती बसा बैठे, अली बिल्कुल, वाले जहाँ बैठे जहाँ बस वहाँ जन्नत बना बैठे। वहाँ जन्नत बना बैठे। बेशक, सुभान। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र है, अल्लाह पाक का करोड़ों बार करम है कि अल्लाह पाक ने रसूल का उम्मती बनाया। बेशक सही। और जिस नबी की उम्मत में आने के लिए हर नबी की उम्मत ने दुआएं की, नबियों ने दुआएं की, अल्लाह बेशक ने उस बिल्कुल पाक सही। नबी की उम्मत में हमको उतारा। उसके बाद उसके बाद जो दूसरा करम हम पर हुआ कि हमको गुलाम अली बनाया, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सैयदा का गुलाम बनाया, बेशक मौला अली अलैहि सलाम का गुलाम बनाया। बेशक, अल्लाह इस गुलामी पे हमको कायम रखे, इलाही आमीन, इलाही ना हम आमीन। चंद सिक्कों में कभी बिकें। मियाँ सबसे पहली बात तो तू क्या, तेरे इल्म की औकात क्या नसीब, सरकार पीर नसीर पीर हाय ने हाय, फरमाया था, तू क्या, तेरे इल्म की औकात क्या औकात नसीब, हम पे तो ये करम सारा अली का है। अली का है, आए है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बिल्कुल जिन पर नजब वाले करम नहीं करेंगे, करबला वाले करम नहीं करेंगे, पूरी दुनिया मिलकर भी अगर करम करने की कोशिश करे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। बेशक, बहुत सही है, बिल्कुल। और सबसे पहली बात तो एक बात याद रखना कि ये हमको खरीद सके, ये इनकी जी औकात जी, नहीं। इनकी औकात नहीं हाँ, है। मिजाजे मीसम रखते हैं, है, मिजाजे बिल्कुल, मीसम मीसम रखते रखते हैं। हैं। हाँ, मिजाजे हिंदा माविया अबू सुफियान नहीं। अबू सुफियान नहीं, बिल्कुल सही, हमको हमको कोई खरीद पाएगा बिल्कुल। या आपको इनकी कोई तो एक खरीद तारीख पाएगा? है, इनकी, ये बनु मैया की एक तारीख है बाबा, बिकना और खरीदना। हाँ हाँ, खरीदते भी यही हैं और बिकते भी यही हैं। देखो अभी एक आदमी है, कोई बेचारा सैयद आमान अली UAE, परेशान है। पहले बोला कि मेरे रिप्लाई का जवाब दो, अब वो बार बार वही पूछ रहा है कि मुजरे का क्या होगा या मुनाजरे का क्या होगा। अब ये अब ये सैयद लिख रहा है अपने नाम के आगे, तो मैं उसको एक बात ये बताऊं कि मुनाजरा 13 जून को होने वाला है, और बेशक, इंशाअल्लाह 13 जून को हम भी, आप भी और पूरी दुनिया देख लेगी, जरूर है ना। इंशाल्लाह। क्योंकि मैं तो मौलाना साहब का एक अशार पढ़ूंगा, कोई क्यों तुझसे तुझसे पूछे तेरी बात रजा, तुझसे तो कुत्ते हजार फिरते। कुत्ते फिरते हजार। तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, सही। तो ये अभी जहां प्रोग्राम और ये मुनाजरा, ये डिबेट होना है, उसको भी बड़ा वक्त है, 13 तारीख है। जब तक सबर का दामन थामे रहें और या अली करते रहें, इंशाल्लाह जीत जो होगी वो हुसैनी सुन्नियों की होगी, शेखैन के मानने वालों की होगी। आमीन सर, बिल्कुल इंशाल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। भाई, या हुसैन। दूसरी बात यह है कि मैं अब आपको क्या बताऊं कि जिनके पुरखे, जिनके अजदाद जी
جن کے باپ دادا علی کی خیرات کھا کر گھروں کو بھی چلائے، خانقاہیں بھی بالکل چلائے، بارگاہیں بھی چلائے، دمادم مست کلندر کہہ کے بچوں کو پال کے بڑا کر دیا۔ جی بے شک بے وہ شک ہمارے مہاراشٹر کا ایک شاعر تھا، اس نے کہا تھا کہ نسلیں جو پلی ہیں نیاز فاتحہ اور لنگر کھا کر، جی نسلیں جو پلی ہیں نیاز فاتحہ لنگر کھا کے، لنگر کھا کر ہاں بچے بڑے ہوئے تو کہنے لگے تبرک حرام۔ جی جی بالکل صحیح مثال اور صحیح شعر ان کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے وہ اس ہے نا؟ شعر کے مصداق ہیں وہ لوگ۔ جن کے باپ اور دادا آپ دمادم مست کلندر علی کا پہلا آپ نمبر پڑھ کے سن کے سنا کے قوالوں کے پاس سے نذرانے آدھے اپنا لیے، آدھے نظر قوالوں کو دیے، مریدوں سے علی کے نام پہ پیسہ جمع کیے، علی کے نام سے گھر بنا، خانقاہیں بنی، بارگاہیں جی بنی۔ آج انہی کے بچے کہہ رہے ہیں کہ دمادم مست کلندر جو کہے اس جی کے منہ کو چپ کرا دینا، اس کی زبان کو چپ کرا دینا۔ تو سن بے بندر، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، بے شک ہے علی بالکل دم درست دم کے اندر، علی ہر بے دم شک کے اندر، علی بے شک دم دم کے اندر، دمادم مست کلندر علی کا مست پہلا نمبر، قلندر علی کا پہلا نمبر بے علی شک کا پہلا نمبر۔ اور سن رہا ہوگا یہ بندر جی تو جی بولیے، آپ اپنی بات کی شروعات کریے، میں نے تو آپ کو ایک لائن پہ لا کے چھوڑ دیا، جی انشاءاللہ پھر جی میری بات بالکل آگے ہوگی۔ ہاں جی بالکل آج میں اس پر آج گفتگو آج کرنا چاہوں جی 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 آپ بابا ایک بات یہ سمجھیں کہ جو لوگ، میں بارگاہوں کا فرق انشاءاللہ آج بتاؤں گا۔ اجمیر شریف کیا ہے؟ جتنی بڑی بارگاہ، آپ ایک بات سمجھ لو، اتنی بڑی خیرات، اس جی بارگاہ کا غلام بھی اتنا بڑا، اس بارگاہ کی بے شک اولادیں بھی اتنی بڑی، اس بارگاہ کا بے کتا بھی، ہے مثال کے طور پہ نظام الدین اولیاء سرکار واز کر رہے تھے کہیں، یہ ان کی کتابوں میں جی لکھا جی ہے، سرکار نظام الدین جی اولیاء واز کر رہے تھے، ایک کتا وہاں سے گزرا جی تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بے شک جب صحیح آپ جی کھڑے ہوئے تو سارے مرید بھی کھڑے ہو گئے۔ بے تو شک لوگوں نے پوچھا سیدی کیا معاملہ ہے؟ بولے کچھ نہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ بے شک، پھر وہ صحیح واپس سے گھوم کر آیا، پھر جی سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے صحیح پوچھا صحیح سیدی کیا معاملہ ہے؟ بولے یہ جو کتا گیا ہے نا اور آ رہا ہے جا رہا ہے، میں نے یہی کتا یا اس جیسا کتا، اگر میں غفلت نہ کروں، میرے مرشد کی بارگاہ میں نے مرشد کی چوکھٹ کے باہر بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ جی 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 اس کلر کا کتا ہاں، تو میں اس کے احترام میں، اس کے ادب میں کھڑا ہو گیا۔ بے شک صحیح ہے صحیح تو یہ آج کے جھنڈو بام پیر، یہ آج کے جھنڈو بام چائنا مال بتائیں گے کہ اجمیر شریف کی بارگاہ کیا ہے، ان کے خادم کیا ہیں، ان کے غلام کیا ہیں، ان کی اولاد کیا ہے۔ ہم بتائیں گے اجمیر شریف کا رتبہ کیا ہے، اجمیر شریف بالکل کی بالکل بات کیا ہے، وہاں کے خادموں کی بات کیا ہے، اور آج یہ سارے مسئلے کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ شروعات کریے۔ بال- بالکل جی میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا بابا جان، جو دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر جو آپ نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ میں اس پر، یعنی کہ یہ ایسی ہی بات نہیں ہے، قوالی یا شعر نہیں، بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات کہ مولا علی علیہ السلام کا پہلا نمبر، نہ ہم ادھر ادھر کی بات، بالکل فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عقیدہ، ایسا نہیں ہمارا یا ہم مولائی یا ہم سنیوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ صحابہ کا عقیدہ کہ مولا علی کا پہلا نمبر، یہ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، میں اس کو صحابہ کا عقیدہ ثابت کروں گا انشاءاللہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے صدقے فضل و کرم سے، اولیاء بزرگوں کے کرم سے، اہل بیت کی عنایت سے، کیونکہ لوگ ہمارے بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور سنتے ہیں اور مانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا پہلا نمبر یہ قوالی میں شعر ہے یا محض یہ صرف قوالی ہے، اس کو ماننا کیسا، کس اعتبار سے مولا علی علیہ السلام اول ہے، کیونکہ اہل سنت میں ایک ترتیب بتائی گئی ہے، خلافت یعنی کہ چار خلفاء راشدین جو ہیں، خلفاء اربعہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام۔ ہمارے علماء اور سنیوں نے یہی نام گنوائے ہیں اور لاسٹ میں مولا علی کا نام لیتے ہیں وہ۔
تو ہماری عوام بھی سوال کرتی ہے، جاننا چاہتی ہے، جو یعنی اس چیز سے شغف رکھتے ہیں، ان کو مولا علی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت ہے، کہ مولا علی علیہ السلام کا پہلا نمبر ہم کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ یہ شعر جو اس میں قوالی میں ہے، یہ کس اعتبار سے ہے؟ محض ایسی یہ شعر ہے، قوالی ہے، اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ تو میں انشاءاللہ علمی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ حدیث سب سے پہلے ترمذی شریف کی میں حدیث رکھوں گا، حدیث کا نمبر ہے 3735۔ کیا بات حدیث پاک کیا ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ عن ابی حمزہ رجل من الانصار، حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ جو انصار قبیلے سے تھے، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال سمعت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، میں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزیدی قلم کر کے جا رہے تھے نیزے پہ اٹھا کے، تو آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ کے دروازے کے سامنے سے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک گیا، تو آپ جو ہے سورۃ الکہف کی وہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرے، واقعہ مشہور ہے، اس وقت میں آپ موجود تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ان سے ہی یہ روایت ہے، یقول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اول من اسلم علی علیہ السلام، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو ہم مولا علی دا پہلا نمبر کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ اسلام قبول کرنے میں پہلا نمبر، مولا علی سب سے پہلے نماز پڑھنے والے پہلے نمبر پر، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، حوض کوثر پر سب سے پہلے داخل ہونے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اسلام کی جو دعوت عام کیے، تو سب سے پہلے صحابی کا نام مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام، اس اعتبار سے ہم مولا علی کو پہلا نمبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں مزید یہ حدیث پاک بیان کر کے امام ترمذی کہتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ حدیث بس ایسے ہی بول دی گئی، اس کا درجہ کیا ہے، اس حدیث کا مقام کیا ہے؟ آگے امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اگر صحیح کہہ دیتے تب بھی کافی تھا، حسن کہہ دیتے تب بھی کافی تھا، لیکن انہوں نے کہا حسن صحیح، بہت اچھی اور بالکل یہ حدیث پاک کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، کہ مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں کو جو ہے اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے میں پہلے ہیں، تو ترمذی شریف کی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک موجود ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے بابا؟ آپ جانتے ہوں گے، یہ رئیس المفسرین فی الصحابہ ہے، یعنی صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیر کو جاننے والے، ان کی مشہور ایک تفسیر کی کتاب ہے تفسیر ابن عباس، تو جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، ان سے یہ حدیث کی بات ترمذی شریف میں حدیث نمبر ہے 3734، قال اول من صلی علی، جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا عقیدہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے وہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے جو ہے گفتگو فرمائی ہے، اس کے بعد فرماتے وہ اسلم علی کے، یعنی کہ اسلام قبول کرنے میں بھی سب سے پہلے مولا علی شیر خدا علیہ السلام ہی ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک اور حدیث میں المستدرک سے پیش کرنا چاہوں گا، حدیث کا نمبر ہے 4662، اس میں حدیث پاک کی آپ سماعت فرمائیں، ان سلمۃ بن کہیل ان ابی صادق ان الاغزی اغری ان سلمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سلمان فارسی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اولکم واردن علی الحوض، تم میں سے حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والا ہے کون؟ آنے والا ہے اولکم اسلامن، جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عقیدے دے دیے، دو مسئلے کو حل کر دیے، کیا سب سے پہلے کہ حوض کوثر پر، میرے حوض پر سب سے پہلے آنے والا، اور جو تم میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نام بتا دیے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام ہے۔ کیا بات، کیا بات، مولا علی علیہ السلام بالکل سب سے پہلے حوض کوثر پر آنے والے بھی ہیں، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، خود سرکار کی گواہی ہے، آقا خود فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اور حدیث پاک ہے، المستدرک کی حدیث نمبر ہے 4663، بیان کیا جاتا ہے عن زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت، قال ان اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ مولا علی علیہ السلام ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی علیہ السلام۔ اس کے بعد میں یہ حدیث بیان کر کے امام حاکم المستدرک کی مصنف تحریر فرماتے ہیں، ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث کی تمام اسناد صحیح ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک سند اس کی ایسی ویسی نہیں، بالکل اس حدیث کے تمام اسانید صحیح ہیں۔ اب میں ایک حوالہ دینے جا رہا ہوں، اس کو
وہ لوگ مانیں گے یعنی کہ جو پہلے کچھ تھے صحیح عقیدہ تھے، پھر اس کے بعد میں چند ٹکڑوں کے لیے، چند سکوں کے لیے بک گئے اور بکائی کہلانے لگے، اور دوسرے میں جو ہے یعنی کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت والے یا ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کو میں یہ خاص کر کے حوالہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ نہ مانے اس کو ضرور مانیں گے، اس کو وہ ضرور مانیں گے۔ وہ کیا کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مؤلف یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ افادات شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان محدث بریلوی۔ اس کتاب میں جو نام لکھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں میں، نام بھی اس میں لکھا ہے، جو اس میں نام لکھا ہے وہ عرض کر دیا۔ کتاب کا نام مصطفیٰ جان رحمت اور مولانا احمد رضا صاحب کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا جلد نمبر 4 ہے اور پیج نمبر ہے 783 اس میں مولانا احمد رضا صاحب تحریر کرتے ہیں، اہل سیر کہتے ہیں، اہل سیر مطلب سیرت کی کتابیں لکھنے والے، صحابہ اولیاء بزرگان دین کی جو سیرت پہ کتابیں لکھتے ہیں اہل سیر، وہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی تھی۔ ایک مسئلہ حل کر دیا احمد رضا صاحب نے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ یہ بریلوی حضرات اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ مولا علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، تو یہ اپنے ہی حضرت کی نہیں مان رہے، اپنی اعلیٰ حضرت کی نہیں مان رہے، کیسی بات ہوگی؟ تو ان کی ہی کتاب ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت، جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل سیرت کو آپ نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ قدیم الاسلام تھے، قدیم کے معنی تھے بہت پرانے، بہت پہلے۔ اس کے بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، اور بکثرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس پر ہیں کہ وہ اول الاسلام ہے۔ دیکھیں کتنے صحابہ کا نام لیا مولانا احمد رضا صاحب نے، دیکھیں آپ کتنے صحابہ کا نام لیا، تب ان تمام صحابہ کا نام لے کے فرماتے ہیں، 4-5 صحابہ کا نام لے کے نہیں رکے مولانا احمد رضا صاحب، فرماتے ہیں بکثرت صحابہ، یعنی کثرت کا مطلب ایک گنتی نہیں ہے ان کی، کتنے صحابہ ہیں کثیر تعداد میں، ایک یعنی کہ بڑی میجورٹی ہے صحابہ کی، ایک بڑی میجورٹی صحابہ کی وہ یہ مانتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان ہیں، اول درجے پر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مولا علی کا ہم پہلا نمبر مانتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو اور مزید میں اور دلائل آپ کو عرض کروں۔ ہاں پوری اجازت، جی پورا آپریشن کرے، پورا آپریشن کرے، علی کے علی دا پہلا نمبر کا پورا آپریشن کرے پورا۔ بالکل ضرور۔ چلو طبقات ابن سعد کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 527 527، اس میں جو ہے حدیث پاک روایت کی گئی ہے، وَرَوَا عَنْ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍ، حضرت سلمان اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما، والمقداد اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، والخباب حضرت قباب رضی اللہ عنہ، وجابر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، انصاری صحابہ میں سے ہیں، وابی سعید الخدری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وزید بن الارقم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے صحابہ کے نام گنائے ہیں یہاں پر؟ فرماتے انا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام اول من اسلم وفضل هؤلاء على غیرہ، کہ مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام قبول کیے ہیں، اور ان کی فضیلتیں سب سے زیادہ ہیں، یعنی کہ سب سے جو فضائل ان کے ہیں، ان کے جیسے فضائل کس کے نہیں ہیں۔ لیکن ایک میں اپنے عقیدے کی بات عرض کر دوں، یہ تو یعنی کہ ایک رواج ہے کہ پہلے مسلمان کون ہے، پہلے وہ، تیسرے یہ، چوتھے۔ ہمارا عقیدہ اگر پوچھے تو مولا علی علیہ السلام پہلے سے مسلمان ہے، پہلے سے مسلمان ہے، کیونکہ مولا علی کو اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، مولا علی بھی پہلے سے مسلمان ہیں، مولا علی کے بابا بھی پہلے سے مسلمان ہیں، کیونکہ جو بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کے پاس جاتے تھے، وہاں پر اپنا سر جھکاتے تھے، جو ان کو اپنا معبود یا خدا مانتے تھے، جو بعد میں اسلام قبول کیے وہ مسلمان کہلائے۔ مولا علی پہلے مسلمان نہیں بلکہ پہلے سے مسلمان ہے۔ پھر مزید میں یعنی اور دلائل اگر آپ اجازت دی تو اور عرض کر دوں، اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا جاتا من الرجال بعد ختیجہ، یعنی بعض روایتوں میں یہ بھی تخصیص کی گئی ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد وسلام اللہ تعالی علیہ کے بعد، یعنی مردوں میں سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام اسلام قبول کیے۔ وقال ابن اسحاق اول من آمن باللہ ورسولہ وبرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے من الرجال، مردوں میں سے، یہ کہتے ہیں نا مردوں میں سے، بچوں میں سے کی قید لگاتے ہیں، نہیں بچوں میں، یہ ہے ہی نہیں کوئی بات بچے یا مردوں میں سے، یہ لوگ اپنی طرف سے لگائیں۔ اگر مردوں والی بھی بات کہہ لی جائے تو یہاں پر لفظ صاف طور پر ظاہر ہے، من الرجال، آدمیوں میں سے، مردوں میں سے، علی ابن ابی طالب وهو قول ابن شہاب، تو مردوں میں بھی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی علیہ السلام ہے، ابن شہاب کا یہ قول یعنی کہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں مزید پھر حدیث پاک بیان کی گئی ہے، وقد روا هذا الحديث مرفوعا عن سلمان،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، یعنی ڈائریکٹ اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. کیا کیا بات. عن النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو روایت کرتے ہیں. کیا فرماتے انہ قال، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول هذه الامه ورودا علی الحوض، میری اس امت میں سب سے پہلے حوض کوثر پر حاضر ہونے والا، اس اولھا اسلامن، جو سب سے پہلے مسلمان ہوگا وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، وہ سب سے پہلے علی، وہ مولا علی علیہ السلام ہیں جو میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے آئیں گے، اور وہی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. یعنی مزید پھر اسی طرح اور بیان کیا گیا ہے کہ سلمان فارسی سے اور دیگر صحابہ سے کہ مولا علی علیہ السلام ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور حوض کوثر پر سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام جو ہے حاضر ہونے والے ہیں. اس کے بعد میں مزید صفحہ نمبر 528 میں بیان کیا گیا ہے کہ وابن اسحاق اول من اسلم من الرجال علی، کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ مولا علی علیہ السلام ہے. اور اس کے بعد میں بیان کیا گیا ہے واتفق فیہما جاء بی ثم علی بعدہا، کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ اسلام قبول کی، ایمان لائی رسول اللہ پر، اللہ پر. اس کے بعد میں مردوں میں سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام جو اسلام قبول کی، اسلام لے کر آئے. یعنی کہ ایک میرے پاس دلائل، کافی دلائل میں دیتا چلا جاؤں گا تو کافی دلائل میں ہمارے پاس ٹائم جا سکتا ہے. دلائل کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، کافی دلائل ہمارے پاس موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ہیں، اور سب سے پہلے حوض کوثر پر حاضر ہونے والے ہیں مولا علی علیہ السلام. یہ یعنی کہ اس اعتبار سے ہم مولا علی کو افضل مانتے ہیں. اس کے بعد میں ایک اور حدیث پاک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم جانتے ہو، یا بعض روایتوں میں یہ بھی اما تردان تکونا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، تم جانتے ہو کہ جنت میں سب سے پہلے کون جانے والے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا و انت، میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، تم جنت میں جاؤ گے. یعنی جنت میں بھی سب سے پہلے جانے والے مولا علی علیہ السلام ہیں. اس کے بعد فرمایا تمہارے بیٹے، ان کی بیویاں، پھر تمہارے چاہنے والے، ان کی بیویاں، پھر شیعہ جو یعنی کہ شیعان جو اہل بیت ہیں، ہم حقیقت میں جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ شیعان اہل بیت کہلاتے ہیں. پھر ہمارے شیعہ یعنی ہم سے محبت کرنے والے ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے. تو جنت میں جانے والے سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام، حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے مولا علی علیہ السلام، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے مولا علی علیہ السلام، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی علیہ السلام. تو اس اعتبار سے یہ اولیت مولا علی علیہ السلام کی، اس لیے ہم کہتے ہیں علیدہ پہلا نمبر. اور بہت سارے دلائل میں بھی چھوڑا ہوں جس میں یہ ثابت ہے اکثر صحابہ سے کہ مولا علی علیہ السلام ہی سب سے پہلے مسلمان ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. چلو اب میں ایک بات یہ بتاتا ہوں. یہ لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں، شاید آپ جانتے ہوں گے، کہ جس نے میرے کسی ایک بھی صحابہ کی اتباع کر لی وہ فلاح پا گیا، جی جی وہ کامیاب ہو گیا. ایک بھی صحابہ، ایک بھی جی صحابہ. کسی جی صحیح. اب ہم مولائی اس صحابہ کی اتباع کرتے ہیں جس کا ہاتھ پکڑ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم سب کا مولا علی. جی 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 بالکل. ہم کو نہیں، صحابہ کو فرمایا تھا کہ تمہارا مولا ہے. جی جی صحیح صحیح. ہم اس علی کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اولاد آدم ایک طرف، اولاد آدم ایک طرف، میرا علی ایک طرف. اے لوگوں، علی کے ساتھ رہنا تم کو گمراہ نہیں کرے گا. یعنی جو علی کے ساتھ ہو گیا، رسول کی زبان مبارک سے گارنٹی ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے، بالکل. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا علی جہاں کھڑا ہوگا حق کو وہاں آنا پڑے گا. بے شک، بالکل صحیح، بالکل. ہر آدمی حق کے پاس جائے گا مگر علی جہاں کھڑا ہوگا حق وہاں آئے گا. حق وہاں آئے گا، بالکل صحیح، بالکل. اچھا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ہم حق کے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ حق ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام کے لیے کہا گیا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق. اور بعض میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حق ادھر ہے جدھر علی ہیں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، لیکن ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے علماء بزرگ کوئی بھی، کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے. لیکن یہ دعویٰ بھی مولا علی کے لیے کیا گیا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اور میں یہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا بابا، آپ کی بات کو روکا میں معذرت چاہتے ہوئے. کچھ لوگ یعنی کہ یہ کہتے ہیں
کسی مولانا مولوی صاحب کو کہ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اس پر میں آپ سے فتویٰ بھی لوں گا، کیا جواب ہوا لوں کیا گا ہوا؟ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے، کسی مولوی کے لیے کہ چلتا پھرتا قرآن ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا احمد رضا صاحب فتاوی رضویہ میں یہ لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، جلد نمبر ان کی 15 ہے کہ جنگ صفین میں جب مولا علی علیہ السلام کے لیے ان کے خلاف قرآن کو نیزے پر اٹھایا گیا. اب یہ لوگ بھی جانتے تھے جنگ صفین میں کہ علی کو اگر کوئی چیز روکتی ہے تو وہ قرآن، کیونکہ قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، ان سے بہت زیادہ محبت ہے. جو محبت نہیں کرنے والے تھے وہ نیزے پر قرآن کو اٹھا لیے تھے. تو مولانا احمد رضا صاحب لکھتے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا ھذا مصحف الصامت، یہ خاموش صحیفہ ہے، قرآن ہے. وانا مصحف ناطق، میں بولنے والا صحیفہ ہوں، یعنی میں بولتا ہوا قرآن ہوں، یہ خاموش قرآن ہے. مولا علی ہے چلتا پھرتا قرآن، اگر بولتا ہوا قرآن کوئی ہے تو وہ مولا علی ہے. یہ لقب ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں، اگر کسی اور کو دیتے ہیں جس میں نہ ولایت ہے نہ صوفیت ہے تو وہ شخص گنہگار ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، سب سے پہلی بات تو آپ ایک بات یہ سمجھ لو کہ قرآن مولوی کے گھر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. ہے صحیح. میں طریقت میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ نے تو جی شریعت جی میں بتایا. بالکل بالکل. قرآن جی جو ہے کسی مولوی نے اپنے گھر میں نہیں لکھا، جی 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 بالکل. اور قرآن کی ایک آیت پوری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی. بے شک صحیح. وہ ایک آیت تھی، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس آیت کو ایک یہودی بنانے کی کوشش کیا، اس کے جی مثل، اس کے اپوزٹ میں ایک آیت، زندگی بھر نہیں بنا پایا. لاسٹ میں تک ہار کے وہ یہودی اسلام قبول کر لیا. قرآن جو ہے وہ اللہ کے رسول کے سینے پہ اترا. بے شک بالکل صحیح. اور قرآن جو ہے ایک نور ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اگر کوئی جاہل کا بچہ، کم عقل، کوئی سمجھ لو کسی کی دلالی میں اس کے چپل اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لے، اس قسم کا اگر کوئی ایک دم گرا ہوا دلال ہو اور وہ کسی مولوی کو قرآن بتانے کی کوشش کرے تو اس نے سب سے پہلے تو اس نور کی کتاب کی توہین کی. جی 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 بے شک صحیح. پھر اس کتاب کی توہین کی جو نبی کے سینے پر اتری. بے شک صحیح. پھر اس بات کی توہین کی جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف علی ہی قرآن ہے، قرآن ہی علی. جی بے شک صحیح. اور ایک بات یاد رکھنا، بے شک میں صحیح ہے، ہمیشہ بالکل صحیح ہے. میں ایک بات یہ ہمیشہ بولتا ہوں کہ تم گرو اتنے گرو کہ تم اتنے گر جاؤ کہ یہ کہہ دو کہ مجھ کو سید ہونے پہ بھی ناز نہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جی جی تم ایسا تو ہو رہا ہے. تم اتنے گر جاؤ کہ تم کہو کہ مولانا صاحب چلتے پھرتے قرآن ہے. جی 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 جی. تم اتنے گر جاؤ کہ اپنے سجرے جب پڑھو، چاہے سلسلے قادریہ ہو، چشتیہ ہو، رفاعیہ ہو، نقشبندیہ ہو، شہر وردیہ ہو، کلندریہ ہو، وارثیہ ہو، ستاریہ ہو، اتاریہ ہو، بدائی ہو، حمدوئی ہو، خلدوئی ہو، فردوسی ہو، ستاری ہو، جتنے بھی دنیا میں سلسلے ہیں سارے سلسلے کھولو. خدا کی قسم، باد نبی ایک ہی نام آتا ہے علی کا، تو سلسلوں میں علی تو کا ویسے بھی ہے، علی کا پہلا نمبر ہے. بالکل ہے بالکل بالکل صحیح. ارے اچھا اپنے ان کے سجرے جو کھول کے شجرے دیکھ، ہیں، اپنے سجرے ان کے کھول کے اپنے دیکھ، شجروں میں. اپنے جی جی سجرے کھول کے دیکھ. طریقت کے نام پر بھیک مانگ کے گھر بنانے والوں، طریقت کے نام پر خانقاہیں چمکانے والوں، طریقت کے نام پہ روزی روٹی کمانے والوں، اپنے سجرے کھولو اور دیکھو باد نبی کس کا نام ہے سجروں میں، تو سجروں سے بھی علی پہلا نمبر ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اب میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں ہے. کہ آپ نے علامہ اقبال صاحب کا اشعار سنا ہے کہ گرتے ہیں سہ جی سوار ہی میدان جنگ سے، وہ جی طفل کیا گریں ہے، گے جو گھٹنوں کے بل چلے. گھٹنوں کے بل چلے. جی اور یہ تو وہ گرے ہوئے لوگ ہیں نا. بالکل بالکل گرے. خدا کی قسم آپ نے ایک جنگ سنی ہوگی، اس جنگ جی میں نا معاویہ کا ایک آدمی جو ہے وہ معاویہ کا مصیر بھی ہوتا ہے اور معاویہ کا بہت صلاحکار بھی ہوتا ہے، اور معاویہ اس کو اپنا ناجائز بھائی بھی مان لیتا ہے.
नहीं, मेरे अब्बा का बेटा ही यही। जी 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 सही उसका नाम जानते हो आप क्या है? जी 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 बिल्कुल, ये तारीख खुलफा में भी ये मौजूद है ये। है ना? वो जंगे जी जमल में मौला अली के जंगे सिफिन में मौला अली के अपोजिट आ जाता है। जी 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 जब मौला अली उसको दौड़ाते हैं ना तो कपड़े निकाल कर भागता है नंगा होके। हाँ तो माविया उससे पूछता है भाई नंगा होके आने की वजह क्या है? तो बोलता है मत जी पूछो। अरे भाई बता नंगा होके क्यों भागा कपड़े उतार के अली के सामने? तो बोले अली मुझको नंगा देखकर छोड़ दिया, नहीं तो मैं मारा जाता। भाई यहीं पे देख के छोड़ दिए। छोड़ दिया। तो खुदा की कसम कुछ इस तरह के बेहया हो चुके हैं, कुछ इस तरह के नंगे हो चुके हैं कि मौला अली के बुग़्ज़ में ये नंगे हो चुके हैं। वो तो मौला की जी तलवार जी देख जी के नंगा हुआ था, ये मौला के बुग़्ज़ में नंगे हो गए। जी इब्ने जियाद को भी नाजायज भाई मान लिया था मुआविया ने। माविया ने। वो तो बहरहाल ये तो बनु मैया की परंपरा रही है जी बिल्कुल ना? बिल्कुल सही। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि खुदा उसका रसूल गवाह है कि अली की एक फजीलत ये भी है कि जी हज़रत अबू बकर कहते हैं कि अगर अली हमारे बीच ना होते तो कोई आदिल आए ना है होता, कोई मुनसफ ना जी होता, जी कोई फैसला करने वाला ना होता। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम जहां भी फंसते थे कोई मामले में तो हम अली की तरफ जाते थे, अली हमारे फैसले करवा देते। बिल्कुल सही। हज़रत उमर कहते हैं अगर अली हमारे बीच ना होते तो हम हलाक हो गए होते। बिल्कुल बिल्कुल, लौला अली लहला का उमरा, और अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। ये खुद हलाक हो, हजरत उमर का था। है ना? दूसरी बात यह है कि बेचारे मासूम भोले भाले मेरे सुन्नी भाई जो मेरे हकीकी अहले सुन्नत थे बेचारे, जिनका माइंड वॉश करके जिनको यजीदियत की तरफ ले जाया जा रहा है, उनको मैं एक बात ये बोलूं, ये परेशान है बेचारे अली का चौथा नंबर, अली का चौथा नंबर। तो उनको मैं बता दूं कि ये बात हम भी मानते हैं, अली का चौथा नंबर। मैं बार बार वीडियो में कह चुका हूं कि अली का चौथा नंबर, मगर बनु सकीफा में जहां पर जी हज़रत अबू बकर को सहाबाओं ने मिलकर खलीफा बनाया, उसके बाद हज़रत उमर बने, उसके बाद हज़रत उस्मान बने, उसके बाद मौलाए कायनात बने। तो बनु सकीफा की जो खिलाफत है, मुसलमानों की जो खिलाफत है, जो जाहिरी खिलाफत है, उसमें मौला अली चौथे नंबर पे है। इसमें हमारा इनकार ही कहाँ जी है? मगर जी जी बिल्कुल, ऑल ओवर अगर देखो, सुजात में, ताकत में, बहादुरी में, हर एतबार जी अकल में, हुनर में, फैसले में, इंसाफ में, नस्ल में, असल में, नूर में, नबी के जी जानशीन होने में, सैयदा के शोहर होने में, हसनैन के बाबा होने में, बिल्कुल बिल्कुल जन्नत जहन्नम बांटने में, कौसर पिलाने में, जन्नत जाने में, दुनिया आने में, काबे में पैदा होने में, और पूरी कायनात में वो वली नहीं जो अली अली ना करे, वो वली नहीं जो अली की जी औलाद नहीं, वो वली नहीं जो है अली से डिग्री ना ले ले। तो मेरे बेशक भाई, बेशक मेरे बच्चों, बुग्ज मत रखो, इना कपड़ हटाओ, चाइना वालों की बात पे ध्यान मत दो। यही चाइना मेरे साथ में पढ़ते थे, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर वीडियो है तो बोलो डाल दूं। जी जी पंजाब शरीफ की वीडियो है मेरे साथ में, दमादम मस्त कलंदर पे मुंडी हिलाते हुए। तो खुदारा खुदारा सारे बंदरों को बता दो, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, अली का पहला पहला। नंबर बेशक और बनु पहला नंबर सकीफा में जो खिलाफत हुई उसमें मौला अली चौथे नंबर पे हैं। मगर मैं जी कभी पढ़ता उड़ता नहीं हूं, मगर एक चीज आज पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत अबू बकर का कॉल, जब तक आप जी 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 बिल्कुल काफ़ी अच्छी माशाल्लाह गुफ्तगू चल रही है। बाबा भी काफ़ी अच्छे इल्मी अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मेरा मौला मेरा अली अलैहिस्सलाम का जी नहीं माशाल्लाह फैज़ान है आपके ऊपर ख्वाजा गरीब नवाज का। अच्छी गुफ्तगू, आपका अंदाज उर्दू अलग है मगर है इल्मी गुफ्तगू, अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। नहीं तो मैं मदरसे नहीं गया, मेरा उर्दू का क्या जी है, जी जी मेरा अरबी बिल्कुल, का क्या है, नहीं मेरा कोई कोई मसला नहीं। फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके ऊपर करम है, फैज़ान है बस ये बुजुर्गों का सैयदा का जो आप करम है, इतना मौला अच्छा अली का बोलते हैं। करम है, जी गरीब नवाज का जी करम है, मेरे पीरो मुर्शिद सिलसिलों का करम है।
میں کیا, میری مدرسے میں اوقات نہیں کیا, جی جی پہلے ہی بول دیا ہوں, میں نہیں کیا, آپ میری اوقات کیا. بالکل صحیح. میں یہ کہنا حج چاہوں گا مطلب مدرسے میں نہیں پڑھتے ہوئے بھی آپ حق بولتے چھپاتے نہیں ہیں. جو ہاں لوگ مدرسے میں پڑھ کے ان کے پاس سند نہیں ہے مگر پھر بھی حق نہیں بولتے ہیں. اچھا آپ سنو, ابن حشام جی جلد 4 صفحہ نمبر جی 240. ابن ماشاء اللہ جی. ابن ابن حشام, ہشام ہاں, جلد 4 صفحہ نمبر 240. جی حضرت ابو جی بکر کا پہلا خطبہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلا خطبہ کیا دیا, خاص طور پہ غور کرے, خاص طور پہ غور کرے. جی حضرت ابو بکر نے پہلا خطبہ خلافت میں کیا دیا, سنی. حمد و ثنا کے بعد, اے لوگوں مجھے تم پر حاکم بنایا گیا ہے, میں تم سے افضل نہیں ہوں, اگر میں اچھا کروں تو میری مدد جی کرنا, جی اور لرزش کروں اور اگر لرزش یعنی غلطیاں ہو جائیں تو میری اصلاح کرنا. جی مسجد نبوی بھری ہوئی تھی, اس پر کسی صحابی نے انکار نہیں کیا, بس ابو بکر کا انکار افضلیت پہ مسجد نبی میں اجماع صحابہ ہو گئے. اب مجھ کو ایک بات بتاؤ, حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے, ابن ہشام جلد 4 صفحہ نمبر 240 اور بھی بہت ساری کتابوں میں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں میں تم سے افضل نہیں ہوں, اگر میں آپ لوگوں کے سامنے خلیفہ بنا ہوں, اگر میں صحیح سے خلافت کا کام انجام دوں تو میرا ساتھ دینا, اور مجھ سے اگر غلطیاں ہوئے تو مجھ کو بتا دینا, بتا دینا. جی 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 ہے نا. اب یہ بات, مجھ کو ایک بات بتاؤ, وہاں تو تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اور جی بڑا جی بے مشہور شک. قول ہے, جب حضرت قحافہ کو پتا چلا, حضرت قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد تھے, کہ کیا ہوا, سب جی کہاں سے آ رہے ہیں, تو بولے بنو ثقیفہ سے آ رہے ہیں. تو بولے کیا ہو گیا, تو بولے آپ کے بیٹے ابو بکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے. تو بولے کیا وہاں علی نہیں تھے, جی جی تو بولے نہیں تھے. تو بولے کس بنیاد پر چن لیا گیا, تو بولے ہم میں سب سے عمر دراز تھے, اس بنیاد پر چنا گیا. تو بولے پھر مجھ کو بنا دیتے, میں تو اس کا جی والد جی ہوں, میں تو اس کا ابا ہوں. جی میرے بالکل صحیح. پیاروں, یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول نے کس کا ہاتھ بلند کیا, اللہ کے رسول نے کس کو کہا میرے بعد تم سب کا مولا ہے, اللہ کے رسول نے کس کے سر جی پہ اپنا امامہ باندھا, اللہ کے رسول نے کس کو اپنی نالین دی, اللہ کے رسول نے کس کو اپنی دستار دی, اللہ کے رسول نے کس کو اپنا علم دیا, اللہ کے رسول نے بے کس شک. کے لیے کہا کہ اے خدا جی جی آج کل مومن کل ایمان کی لڑائی کل کفر سے ہے, جو علی کل بے شک ایمان بے ہو شک. جائے, تم اس کو درجوں میں ڈھونڈ رہے ہو, 1 2 3 4. جی جی حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں جب پہلے خلیفہ بنے تو, کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں, اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جی جائیں, لرزشیں ہو جائیں تو مجھ کو ٹوک دینا. جو حضرت ابو بکر کہے کہ علی ہمارے بیچ میں نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, ہلاک ہو علی ہم میں جاتے ہیں. سب سے جی بہترین عادل ہیں, سب سے بہترین فیصلہ بالکل کرنے والے ہیں. جو حضرت بالکل ابو یہ بکر تو کہے علی بخاری کے کی چہرے کو حدیث ہے. دیکھنا عبادت ہے. بے شک سبحان اللہ. ہاں بولی. یہ تو بخاری میں بھی حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ ہم میں سب سے بڑے قاضی یعنی سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے مولا علی علیہ السلام ہیں, سب سے بڑے مفتی مولا علی علیہ السلام. یہ یعنی کہ یہ تمام روایتیں صحیح حدیث میں موجود ہیں. اور دوسری کتابوں کے میں اگر یعنی کہ بات کروں, ابو داؤد شریف میں دوسری کتب میں بھی حوالہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاگل خاتون کو, پاگل عورت کو سزا دیتے ہیں زنا کی, رجم کرنے کی, زنا کرنے کی اس کو سزا دیتے ہیں. تو کوڑے کی سزا اس کو ہوتی ہے, مختلف طریقے سے اس کی روایت بیان کی گئی ہے. تو اتنے میں اس کو سزا ملنے سے پہلے وہاں پر مولا علی علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے, آپ تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے عمر آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کہا کہ علی یہ خاتون ہے, زنا کی ہے, اس کو جو ہے میں سزا دے رہا ہوں جو زنا کی سزا ہے اسلام میں. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عمر آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا ہے. تو فرماتے ہیں ایک سویا ہوا شخص, اور فرماتے ہیں کہ ایک پاگل, ایک نابالغ, اور اسی طرح مزید جو ہے الگ الگ الفاظ کے ساتھ روایت ملتی ہے. تو پاگل عورت ہے, یہ آپ نہیں جانتے کہ پاگل عورت کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے اسلام میں, اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, معاف کر دیا جاتا ہے, اس کی غلطی نہیں ہوتی کیونکہ اس کو عقل نہیں ہوتی, دماغ نہیں ہوتا, مائنڈ نہیں ہوتا اس کو. تو اس کے بعد میں جب اس چیز سے بہت بڑی غلطی سے, بہت بڑا گناہ ہونے سے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہونے سے, شریعت کے خلاف کام ہونے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی علیہ السلام بچا لیتے ہیں.
حضور کے خلاف کام کرنے سے، تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس کے بعد بھی ایک اور روایت یعنی کہ یہ ملتی ہے کہ حجر اسود کے پاس جا کے حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود یعنی کہ کوئی نہ کوئی فائدہ دیتا ہے نہ کوئی نقصان دیتا ہے، یہ تو ایک حجر ہے، پتھر ہے۔ اور بعض ان کی روایت یہ بھی ملتی ہے کہ میں پتھر میں تجھے اس لیے نہیں چومتا ہوں کہ تو جنت کا پتھر ہے، اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے رسول اللہ نے چوما۔ تو یہ بات جو حضرت عمر نے کہی کہ تو یہ حجر اسود ہے، لا یضر ولا ينفع، یہ کوئی نقصان نہیں دیتا نہ کوئی فائدہ دیتا ہے، تو مولا علی علیہ السلام وہیں پر موجود تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ حجر اسود فائدہ نہیں دیتا؟ آپ نہیں سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کو اٹھائے گا تو اللہ اس کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا جس سے یہ دیکھے گا، اور اس کو زبان عطا فرمائے گا جس سے یہ بولے گا، اور جو کوئی ایمان کی حالت میں اس کو بوسا دیا، چوما ہے، یہ ان کی گواہی دے گا۔ آپ کیسے بولتے ہیں کہ فائدہ نہیں دیتا؟ بلکہ یہ تو گناہوں کو چوسنے والا ہے۔ جیسے کہ ترمذی شریف کی حدیث میں بیان کیا گیا کہ یہ جنت کا پتھر حجر اسود جنت سے جب اترا تھا تو دودھ کی طرح شدید سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں کو چوس کر، یعنی ہم لوگوں کے جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے قیامت تک جو آئیں گی، جو حضرت اسود کو چومیں گے ان کے گناہ چوستا رہے گا۔ تو جنت سے جب آیا تھا سب سے زیادہ سفید تھا، تو وہ گناہوں کو چوس چوس کے لوگوں کے کالا ہو گیا۔ تو حجر اسود آپ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ نہیں دیتا؟ یہ تو فائدہ دے رہا ہے۔ اس وقت میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اور وہ بیچارہ ایک بچہ ہے کوئی، وہ بار بار ایک حدیث لکھ رہا ہے مستدرک ابن حاکم کی 4426۔ اچھا اب ان حدیثوں کے لیے اگر جواب دیتے بیٹھے تو مولا علی علیہ السلام جی کے جی لیے 12,000 حدیثیں ہیں اور 300 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن شریف میں۔ اگر صحابہ کرام کے لیے کہیں 2-4 حدیثیں اتری ہیں اور اس کو یہ دکھا رہا ہے تو مولا علی کے لیے نہیں 12,000 حدیثیں ہیں، نہیں ہم 300 دیکھیے سے اتنی زیادہ آیتیں۔ حدیث پیش کیے، اتنی زیادہ حدیث ہم پیش کیے، وہ ایک آدھ حدیث لا رہے ہیں، اس کی سند پہ گفتگو کی جائے گی کیسی سند ہے وہ کیا نہیں، بس ضد میں ہماری ضد میں یہ لوگ لا رہے ہیں۔ میں تو یہ کہنا لانے چاہوں دو، گا جس حدیث میں میں یہ بولتا ہوں، جس دیکھو ایک حدیث بات، میں میں آپ کو ایک جی چیز جی بتاؤں، لانے دو، ضروری ہے لانا، کیونکہ اس کی وجہ یہ جی ہے جی کہ جب تک آدمی غوطہ نہیں لگائے گا، پڑھے گا نہیں، جب تک اس کو اہل بیت جی پتہ ہی نہیں چلے گی۔ بے میں تو شک چاہتا ہوں کہ یہ ملاؤں کے چکر سے، مسلکوں کے چکر سے سنی باہر نکلے اور عوام کو بچائے۔ دین اہل بیت پتہ کریں، دین اہل بیت ڈھونڈیں، کیونکہ دین اہل بیت بے کتابوں میں ہے، دین بے اہل شک بیت بالکل صحیح ہے۔ شیعہ ستہ میں ہے، دین اہل بیت حدیث کی کتابوں میں ہے، دین اہل بیت تاریخ کی کتابوں میں ہے، دین اہل بیت جو ہے وہ تفسیر کی کتابوں میں ہے، دین اہل بیت قرآن شریف میں ہے۔ مولویوں نے ان کو جکڑ کے رکھا ہے مسلک کی کتابوں میں، مولوی تک، یہ بیچارے باہر نہیں نکلتے۔ اللہ کرے یہ باہر نکلے، جب یہ باہر نکلیں تو ان کو معلوم پڑے گا نا کہ علی کون ہے، سیدہ کون ہے، اہل بیت کون ہے، پنجتن پاک کون ہے، ان کے معاملات بالکل کیا ہیں، بالکل مومن صحیح۔ صحابی کون ہے، منافق صحابی کون ہے، کس نے مولا علی کو گالیاں دی، دلوائی، کس نے اہل بیت پہ ظلم کیا، کروایا، وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں کون ہے، کس نے قتل کروایا، تو سب راز کھلیں گے نا۔ اب بیچاروں کو ایک ہی ماموں معلوم ہے، معاویہ، اب ان کو اب محمد بن ابو بکر نہیں معلوم ہے، عبد الرحمن ابن ابو بکر نہیں معلوم ہے۔ وہ اس لیے نہیں معلوم ہے، وہ جی اس لیے نہیں بتائے جاتے ہیں کیونکہ وہ مولا علی علیہ السلام کے غلام تھے اور معاویہ نے ان کو قتل کروایا ہے، جی یہ جی نہیں جی بتایا بے جاتا ہے۔ شک اما عائشہ کا قاتل کون ہے، ان کو بتایا جی نہیں جاتا ہے بیچاروں، جی۔ یہ اور کیا یہ کریں لوگ گے؟ جو ہے کچھ بھی بھیج رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حدیث کا سیاق و سباق کیا ہے، کس اعتبار سے ہے، کون آگے پیچھے ہے، پھر اب وہ فتنوں نے آ گھیر لیا، کس کو آ گھیر لیا، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ حدیث ایک لائے ہیں، اس کا مطلب ہی کچھ مقصد ہی نہیں ہے وہاں پر ان تو لوگوں کو کیا معلوم کر نہیں ہے، سکتے ہیں؟ اور سند پر ہم لوگوں سے بحث کرنا چاہتے ہیں، ان کو سند کا ہی پتہ نہیں ہے، سند کی بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہاں پر نہیں، صاف الفاظ کے ساتھ ہے کہ اسلام اسلام اسلام، حوض کوثر نماز، یعنی کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے، سب سے پہلے حوض کوثر پر آنے والے، سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے پہلے یعنی کہ صفت کی موصوف صفت ایک ساتھ بیان ہو رہی ہے، نام کے ساتھ مینشن کیا گیا، لیکن لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ ہر سجرے میں علی کا پہلا نمبر ہے، ہر سجرے میں، کسی بھی سلسلے کا بے سجرہ شک ہو، بے شک۔ کسی بھی ان سلسلے، کے شجرے میں بھی ہے جی ارے
भाई बरकाती सिलसिला है ना, बिल्कुल नहीं, बरेलियों के शजरे में भी मौला अली का नाम पहले ही है। वही बोल रहा हूँ ना। जी जी जी, तो बिल्कुल। तरीकत में तो अली का पहला नंबर है ना। अब कव्वाली कौन बेशक सुनता है, बेशक शरीयत वाला सुनता है कि तरीकत वाला सुनता है? तरीकत वाले सुनते हैं बिल्कुल। तो वो तो बोलेगा ही ना अली का पहला नंबर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है सही। जिसके तरीकत में, जिसकी तरीकत के सजरे में बाद नबी सबसे बड़ा अली है, बस किस्सा ही मुख्तसर है, बेशक बिल्कुल तो वो तो झूम झूम के बोलेगा ना अली का पहला नंबर, क्योंकि उसके सजरे में अली का पहला बिल्कुल, नंबर जरूर है। हाँ, बिल्कुल सही। मगर मगर जो मामू के ना फूफी के बेचारे, वो आधे शरीयत के आधे तरीकत के जो फंसे हुए लोग हैं, वो लोग देखते पाए जी किधर भारी है किधर पैर रख दूं, किधर वजन ज्यादा है उधर सो जाऊं, जिधर वजन उधर भजन। हाँ, जी 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 माशाल्लाह। बाकी ये है उस पे, और आपको कोई दलील देना तो आप दे सकते, दीजिए आप दलील। और भी अगर मौला अली अलैहि सलाम पे कोई दलीलें आपको देना है, बेझिझक होकर आप दीजिए। जी, हम लोग तो बाबा यानी कि अव्वलियत मौला अली सलाम के पहले होने के, यानी जो हमारा अकीदा था कि अली का पहला नंबर, इस एतबार से हम काफी दलाइल, इनके जो हाँ, शजरे में वास्ते, या रसूलल्लाह है, करम कीजिए खुदा के वास्ते, हाँ, मुश्किलें मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रश शहीद करबला के वास्ते, यानी कि मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, अ, करबलाए रथ शहीद करबला के वास्ते, जो इनका शजरा है, इसमें यानी कि अल्लाह तबारक व तआला से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगने के बाद सीधा मौला अली शरीफ अलैहि सलाम का नाम मौजूद है, मौला अली के पास आए, फिर करबला वालों के पास गए, यानी मौला इमाम हुसैन अलैहि सलाम, करबला वाले, यानी चौथे नंबर पर सीधा यानी कि यहाँ पर आ रहे हैं करबला वाले, अल्लाह ताला, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली अलैहि सलाम, फिर करबला वाले यानी इमाम हुसैन अलैहि सलाम। वहां पर तो पहले दर्जे में मौला इमाम हुसैन अलैहि सलाम है, यानी कि इनके शजरे में मौजूद है। ये ऐसी बात हो रही है कि शजरे के भी खिलाफ हैं ये लोग, इनकी यानी कि इनके अकीदे के खिलाफ जब बात आ जाती है तो ये अपने शजरे के भी खिलाफ हो जाते हैं और अपने बड़ों के भी खिलाफ आ जाते हैं। अब मैं देखिए, यानी कि मौला अली अलैहि सलाम के पहले मुसलमान होने पर, इस्लाम कबूल करने वाले और काबे के अंदर पैदा होने पे मौलाना अहमद रजा साहब के दलाइल दिए, पेश किए मैंने, तो ये यानी कि उसको मानने के लिए तैयार नहीं, कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जैसे अहले हदीस लोग करते हैं ना, गैर मुकल्लिदीन, वो जब उनके अपने बड़े बोलते हैं, जैसे इब्ने तैमिया, अरे हमारा इब्ने तैमिया, ये हमारे शेखुल इस्लाम, हमारे मुजद्दिद, ये शेख अरनौत, जुबैर अली जई, अलबानी, नासिरुद्दीन अलबानी, ये हमारे मुहद्दिसीन, ये वो हैं। लेकिन जब हम उनका रद्द करने के लिए इनके मुहद्दिसीन के दलाइल देते हैं, या जुबैर अली जई के, अरनौत के, यानी कि इनके जो बड़े बड़े अकाबिर हैं, तो ये क्या कहते हैं, नहीं, हम किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के अलावा अब फिर किसी को नहीं मानते, ये हमारे मुहद्दिस हैं, अपनी में लिखे, लेकिन हम इनकी तकलीद नहीं करते, इत्तेबा नहीं करते। तो आखिर में इनका भी यही हाल होता है कि बाद में ये इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, बोलते हैं ये हदीस में ये लिखा है। लेकिन जब फिर हम हदीस पेश करते हैं तो बोलते नहीं, हमारे हजरत ने ये लिखा है। सबसे अच्छी बात ये है ना जी जी कि मैं एक चीज ये जानता हूं कि जो आपके पास इल्म है, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास जानकारी है, वो अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर रख के अगर वो सच्ची है तो आप लोगों को बता दो। इसकी परवाह ही मत करो कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, बिल्कुल 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 सही सही। कौन उसको पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, कौन इग्नोर करेगा कौन क्या करेगा। क्योंकि दुनिया का कोई भी मौलवी हो, वो अपने फिरके की बात करेगा, वो अपने मौलवी की बेशक बात करेगा, वो अपने मसलक की बात करेगा। और खुदा की कसम, अल्लाह उसके रसूल कह रहे हैं कि तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत, दोनों का दामन थामे जी जी, रहना, कभी गुमराह नहीं होंगे। तो बेशक हम मौलाई सही, हुसैनी सुन्नी औलिया अल्लाह वाले सुन्नी, हम सरकार गरीब बेशक नवाज हिंदुल वली अताए रसूल मौलाए हिंद सुन्नियों का जी, मरकज, बेशक सरकार बे, की बारगाह, हिंदुल वली की बारगाह का जो पैगाम है, शाहस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, बेशक दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार बेशक, नदार सुभान अल्लाह, दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। तो हमारा हुसैन, दीन बेशक हुसैन, हमारे दीन की पनाह करने वाला हुसैन,
ہم جس دین میں ہیں وہ دین حسینی ہے، اور میرے حسین پاک علیہ السلام نے ملعون، مردود، نطفہ حرام، جی 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 12,000 نطفوں کا جنا یزید جیسے سور کے ہاتھ میں میرے آقا حسین نے ہاتھ نہیں دیا، بھلے سے سر دے دیا۔ جی صحیح ہے، تو بالکل ہم صحیح۔ تو ہم کو اس بات کا فخر ہے کہ ہم حسینی سنی ہیں، کوئی مسلکی مولوی والے سنی نہیں ہیں، اور الحمدللہ، بے شک۔ ہمارے دین میں وہی چیزیں ہیں جو ہم کو رسول اللہ سے ملی ہیں، جو اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف صاف کہہ دیا، تم میں اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ہم نے دامن اہل بیت تھام لیا۔ قرآن چھوڑے جا رہے ہیں، ہم نے قرآن کو تھام لیا۔ قرآن چھوڑ دیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے شاید، کہ فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جی جی تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اب یہ فرقوں میں جو بٹے ہیں، اپنا مسلک، تیرا مسلک، میرا مسلک، میں دیوبند کا، میں بریلی کا، میں اہل حدیث میں، یہ وہ فلانا، اس سے ہم کو کیا لینا دینا؟ ہم تو قرآن کے خلاف بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم کسی فرقے اور بالکل مسلک میں بالکل۔ نہیں ہیں۔ ہمارا تو بس سرکار بیدم کا وہ اشعار ہمارے لیے کافی ہے کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے شک بے شک، صحیح، مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام، ہے نا؟ بے شک، اور سبحان اللہ۔ بیچارے مولانا صاحب بھی تھے تو کسی سلسلے میں جی جی مریدی تھے، برکاتی سلسلے میں، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد کیا حال کر دیا ان کے ماننے والوں نے ان کے سلسلے کا، ان کے سلسلے کو ایک مسلک بنا کے چھوڑ دیا، ایک فرقہ بنا کے چھوڑ دیا، ہاں؟ جی جی جو بے کہ شک، پوری صحیح۔ زندگی وہ دعا مانگتے رہے، جو بھی آپ پڑھ رہے تھے مولانا صاحب کی دعا ہے وہ، ہے جی نا؟ جی 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 مکمل 12 اماموں کا نام ہے اس میں، شاید آپ کے پاس ہے تو پڑھو پورا۔ جی، وہ نکالنا پڑے گا، شاید وہ نکل گیا ہے نا؟ جی جی، تو وہ پورا 12 اماموں سے ہی دعا ہے، بے شک بے شک، صحیح۔ ہاں؟ ہاں بالکل بالکل، پورے 12 اماں کے نام ہے اس میں۔ ہاں، تو مولانا صاحب بھی 12 امام کے ماننے والے تھے، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ مولانا صاحب اپنی بالکل کتاب میں لکھتے ہیں کہ جیسے مولا علی علیہ السلام کو اس طرح چاہ لیا کچھ لوگوں نے، اور کہ جیسے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اس طریقے سے مولا علی علیہ السلام کی محبت میں لوگوں نے گلو کر دیا، اور کچھ ناسبی خارجی نے بالکل، معاویہ کے لیے حدیثیں لکھ دی جو کہ سب جھوٹی ہیں، من گڑت ہے۔ تو مولانا صاحب کا بے تو یہ شک، عقیدہ بالکل، تھا کہ معاویہ کے حق میں حدیثیں سب نازبی اور خارجیوں نے لکھی ہیں، سب من گڑت ہے۔ جی جی اور آج انہی کے ماننے والے بیچارے بریلوی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ معاویہ کے لیے حدیث، ابھی میں ہنس رہا تھا، آج ایک بریلوی عالم کی ویڈیو میرے سامنے آئی۔ دیکھو جھوٹ جو ہوتا ہے نا، جھوٹ وہ جی جی، چاہے جہاں بولا جائے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، مگر مجھ کو افسوس اس بالکل بات بالکل، کا ہے کہ سرکار کی حدیث تھی کہ میرے ممبر پہ بندر ناچیں گے، تو یہ بنو امیہ کے بندر جو تھوڑے بہت آج بریلیوں کی شکل میں ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں معاویہ مجھ سے ہے، میں معاویہ سے ہوں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ استغفر مطلب اللہ استغفر اللہ۔ کتنی جھوٹی حدیث جو، اور ایسی گڑھ کے سنا رہا ہے، اور بیچاری بھولی بھالی عوام جو ہے یہ بھی نہیں پوچھ پائی کہ کہاں لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ بخاری مسلم میں، جو کہ یہ راتوں رات اپنے گھر میں بنائی گئی ہے دعوت الیاسی مکاری کے گھر میں۔ جی جی، ہاں، اللہ کے رسول نے یہ کس کے لیے کہا ہے؟ سیدہ کے لیے کہا ہے، مولا حسن کے لیے کہا ہے، مولا حسین کے لیے کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسن بے مجھ شک، سے ہے۔ ہاں، اور یہ کس کے لیے کر دیا یہ لوگوں نے؟ تو اللہ لعنت کرے جی رسول جی، اللہ کے حدیثوں سے چھیڑ استغفر چھاڑ اللہ، کرنے والوں پر، جی جی، اللہ کی اس کے بالکل، رسول ہر، کی لعنت ہو، جی جی، آمین جھوٹا دین آمین، پھیلانے والوں پر، اللہ اس جی کے رسول کی جی لعنت ہو، جی، اہل بیت علیہ آمین، السلام انہوں نے، کے مقابلے میں آمین کسی کو آمین، لانے والوں پر، بالکل یا آمین، اللہ۔ بہت بے شمار ہاں، لعنت، بے شمار۔ یہ لوگوں نے ہر بالکل چیز اہل بیت سے چھینی ہے، وہ ہر چیز چھینی ہے اہل بیت سے۔ مولا علی کے القاب انہوں نے چھینے، کسی اور تک لگا دیے، جو فضائل مولا علی علیہ السلام کے تھے کسی اور کے لیے، صدیق اکبر جب مولا علی علیہ السلام کو بولا گیا کسی اور کے لیے، ہر یعنی کہ بہت سارے القاب جو ہیں وہ سب چوری کیے ہیں، کہیں سے ثابت یہ لوگ نہیں کر سکتے جو ارے مولا یہ علی تو کے لیے کتابوں میں ہے نا کہ رسول پاک نے صدیق فرمایا۔ اکبر مولا علی ہے، فاروق اعظم مولا علی ہے، تو کتاب میں بے شک موجود ہے۔ بے شک،
اور یہ دونوں القاب بالکل جو اب ہیں یہ مولا علی کا فرمان جو آیت عمر کے لیے کہیں بھی نہیں ہے پورے بخاری پورے مسلم میں. نہیں ہے، بالکل بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل. اور یہ جو مولا علی کا جو فرمان سناتے ہیں، یہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ مولا علیہ السلام کا خود فرمان ہے، یعنی کہ صدیق اکبر میں ہوں، اور فاروق اعظم، اور اسی طرح کے کہیں وہ القاب وغیرہ لیتے ہیں، اللہ کا بندہ ہوں وغیرہ اس طرح سے. اگر میرے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے صدیق اکبر ہونے کا تو وہ جھوٹا ہے. اب یہ جو حدیث مولا علی کے نام سے سنا رہے ہیں، تو یہ مولا علی والی اس حدیث کو بھی ماننا پڑے گا پھر، کہ جو صدیق اکبر ہونے کا یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. تو یہ یعنی کہ ان کی یہ خیانت ہے، حقیقت ہے ان لوگوں کی. اپنی طرف کی جو باتیں ملتی ہے اس کو یعنی کہ سنا دیتے ہیں، اگر اپنے خلاف ملتی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ. اب دیکھو نا کتنی جھوٹی حدیث، اور وہ اتنا ٹھاٹے سے بول رہا تھا بریلوی مولوی، اور لوگ بھی بےچارے بیوقوف یہ نہیں پوچھ رہے کہاں لکھا ہے بتا. معاویہ مجھ سے، میں معاویہ سے ہوں، باللہ استغفر اللہ، اللہ کے رسول کے نام سے جھوٹ باندھ دیا. ہاں استغفر اللہ. ہاں. آج وہ اتنے سالوں سے وہ مومنین صحابہ کی گستاخیاں کرتے آ رہا تھا. مگر ایک بات ہے، اگر آپ غور سے دیکھو، میں آج اللہ یاری کا ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا بیٹھ کے جی جی شہباز میاں، تو میں نے ایک چیز یہ جی جی دیکھا کہ اللہ یاری سے برابر کا مقابلہ نہ پڑوسی ملک کے مولوی کرتے ہیں. بالکل بالکل میں سنا ہوں، بالکل صحیح بول رہے ہیں دیوبندی آپ. ان کے بریلوی وہ وہیں کے پڑوسی ملک کے دیوبندی بریلوی نا اللہ یاری کو ٹکر دیتے ہیں. ابھی دیکھنا بالکل دے سکتے ہیں. ایک مناظرہ ہونے والا ہے سنڈے کے دن. وہ مناظرے کی جی جی میں ٹاپک ہے دیکھا ہوں. عقد جی ام کلثوم، جی 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 اور پڑوسی ملک کا سب سے بڑا نامور بریلوی مناظر وہ مناظرہ کر رہا جی ہے. جی دونوں نے بالکل کوئی جی شرطیں دیکھا نہیں ہوں میں. رکھی، دونوں نے کوئی جی شرطیں نہیں کوئی رکھی. شرط نہیں ہے، اور حسن اللہ یاری بھاگ رہا بھی نہیں. اور جو کہ وہ بریلوی عالم جو سب سے بڑے مناظر ہے پڑوسی ملک کا، اس نے ٹاپک چوز کر کے لایا اللہ یاری کے خود سامنے. چوز کیے. جی جی بالکل بالکل. یہ سنڈے کو شاید وہ مناظرہ بالکل. ہوگا، آنے والے سنڈے. جی دونوں میں سے نہ کوئی بہانہ بنا رہے ہیں، نہ کلپ کچھ بازی نہیں کر رہے کچھ ہیں، نہ نہیں، کوئی شرط ہی نہیں ہے. بلا دونوں بیٹھ شرط گئے. کے یعنی کہ وہ مناظرہ ہر صرف ٹاپک ہاں فکس ہوئی ہے بس، اس کو کہتے ہیں مناظرہ. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، کوئی یہ کہتے ہیں ارے یہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، وہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے، ہمیں تھوڑی دیر لگے گی ثابت کرنے کے لیے. تو بھائی آپ کو تھوڑی دیر لگے گی، ثابت ہے، ہمارے لیے بہت آسان ہے، بچوں کا کھیل ہے. آپ نے اتنی لمبی تاریخ کیوں دے دی پھر؟ مگر اللہ شیخین کے ایمان کا دفاع کروائے گا انشاءاللہ. آمین آمین آمین. ہندوستان میں کوئی تو مرد مومن عالم نکلیں گے، چاہے وہ اللہ کرے کوئی بھی جماعت میں ہو، مولائیوں میں ہو، آمین بریلیوں آمین. میں ہو، دیوبندیوں میں ہو، کوئی بھی ہو، مگر کوئی تو اللہ یاری کو نلہ یاری ثابت کرے گا. جی جی انشاءاللہ ضرور. ہاں چونکہ یار مسئلہ کیا معلوم ہے، میں ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ بھائی تم بنو میاں کی حقیقت جانتے ہو، یہ تو تلکا ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھے، اور بے اللہ کے شک رسول نے کہا ٹھیک ہے جو جہاں ہے وہاں ہے. تو بنو میاں کا کوئی اتنا بہت بڑا رول نہیں ہے اسلام میں. اور فاروق خان رضوی نے بھی کہا، بریلوی ہے جو لیپ ٹاپ والا بابا ناگپور والا، کہ معاویہ کا جی نام جی لے کے اہل سنت کو بدنام مت کرو بار بار. معاویہ کا کیا لینا دینا اہل سنت سے. جی 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 مگر شیخین کے مسئلے پر ہم کو اولیاء اللہ کی بات مان کر آنکھیں بند کرنا ہے، جی کیونکہ بے کسی شک بھی بے شک. گزران دن نے شیخین کے تعلق سے کچھ کہا نہیں. تو جی مسئلہ جی جی یہ ہے نا صحیح. کہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ کوئی تو مرد مومن آئے گا جو اللہ جی یاری جی کو جی نلہ یاری ثابت بالکل کرے گا. اور بالکل کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. علی اور شیخین کا ہمارے مسئلہ شہر نہیں ہے. بالکل یہ 13 تاریخ کو یہ مناظرہ ہو جائے نا، اس کے بعد پھر اما عائشہ پہ بھی اس سے ہم لوگ انشاءاللہ تیاری کریں گے. جی جی. اچھا کچھ لوگ اب یہ کہتے ہیں بابا، میں یعنی کلیئرفیکیشن لینا چاہوں گا آپ سے. کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں، مطلب یہ لوگ بس ظاہر کر رہے ہیں شیخین سے ان کو حقیقت میں محبت نہیں ہے، بس یہ ایسے ہی کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، حقیقت کچھ اور ہے. تو آپ یعنی کہ کیا اپنی قوم کو یعنی کہ پیغام دینا چاہیں گے اب اس بارے میں؟ اس پہ ایک آپ مجھ سے آن لائن پوری گفتگو کر لو نا. جی 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 ٹھیک ہے، پھر یہ میں نے انشاءاللہ موضوع میں نے میں نے سیوڑی کے پروگرام میں آج سے 4 سال پہلے کہا تھا، ویڈیو موجود ہے، آپ بھی گواہ ہو، جب میرے ساتھ حبیب الحسینی صاحب تھے، آپ کے جی جی استاد جی محترم. جی جی الحمدللہ. جی آپ ان سے پوچھ لینا، آپ کے استاد محترم سید حبیب الحسنی میرے ساتھ میں تھے سیوڑی ممبئی کے پروگرام میں. میں نے سب کے جی سامنے کہا تھا کہ وہ مولائی نہیں ہے جو شیخین سے نفرت کرتا ہو، اور ہائے جو ہائے یہاں ہائے. بیٹھا ہے شیخین سے نفرت کرتا ہے، اور مولائی کہتا ہے اس محفل سے چلا جائے. ہائے ہائے ہائے. بس جب واہ تو واہ. یہ مناظرہ اور مجرے کا کوئی بات بھی نہیں تھی. جی بے شک نہیں تھی نہیں تھی. صحیح ہے صحیح ہے. شاید اس بات کو 4 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. جی 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 بالکل زیادہ ہو گیا. صحیح ہے. جشن غوث اعظم منایا گیا تھا.
جی 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 11ویں شریف کا مہینہ شاید کچھ تھا وہ. ہاں جی تو میں صحیح ہے. کلیئر میں مطلب اپنے آپ کو کلیفیشن دوں کہ بھائی میں محبت کرتا ہوں یا یہ وہ تو اللہ جانتا ہے نا. جی ہاں جی 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 صحیح بھائی صحیح ہے. اچھا یہ جو کچھ لوگ جو بدل گئے ہیں بابا میں عرض کرنا چاہوں گا بابا جان جب یہ ہاں یعنی کہ سچے عقیدے میں تھے آل البیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے حقیقی معنی میں سچے یعنی مولائی سنی تھے یہ لوگ ان کی یعنی کہ زبان میٹھی تھی گفتگو اچھے کرتے تھے لیکن جب یہ بک گئے چند ٹکڑوں کے عوض میں ادھر سے ادھر پار ہو گئے یعنی کہ نالا پار کر دیے لوگ تو اب ان کی زبان بھی بدل گئی گندی گندی زبان یہ لوگ بول رہے ہیں. دیکھو جس کے برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. جی جی بالکل بالکل. اب دیکھیے وہ ایک جگہ اب وہ جگہ ہی وہاں ایسی کے گندی لوگ جگہ سے. وہاں کے جی لوگوں جی کی آپ زبانیں آپ تو خود جانتے ہو. بالکل وہاں کے بالکل لوگوں کے الحمد للہ. کمنٹ کیا ہیں, وہاں کے لوگوں کے میسیجز کیا ہیں, گالیوں سے بات جی جی کرتے ہیں, جو کہ اللہ کے رسول کی جی حدیث ہے. آخری زمانے جی میں جی ایسے مولوی آئیں گے جو سب سے بدترین بدبخت ہوں گے میری جی امت کے علماء, جن کی زبان سے ناپاکیاں نکلیں گی, بالکل بالکل اور اے صحیح. لوگوں ان کے اچھا شر سے بچنا. جی کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم ویڈیوز دیکھے تھے ان کے, میں آپ کو عرض کر دوں معلومات کے لیے شاید آپ جانتے ہوں گے. یعنی ابھی جو چائنا لوگ جو ابھی یعنی کہ بک رہے ہیں جو یعنی کہ بہت جلدی زنگ لگ جا رہے ہیں ان لوگوں کو چند ٹکڑوں کے عوض میں بک جا رہے ہیں. ایک زمانے میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے ان کی ویڈیوز بتا کے میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا کہ ایک ویڈیو بتاتے ہیں کہ جو اپنا یعنی کہ ان کا جو پاجامہ ہوتا ہے اس کا ناڑا کھل جاتا ہے تو وہ ویڈیو بنا کے کہتے ہیں لوگوں کو دکھا کے کہ جو شخص اپنے پاجامے کا ناڑا نہیں سنبھال سکا وہ لوگوں کا قائد کیسے بنے گا, لوگوں کی قیادت کیسے بنے گا, لوگوں کو کیسے سنبھالے گا. آج وہ ان سے معافی مانگ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قائد ہیں. بتائیے آپ. دیکھو ایک بات بتاؤں, معاویہ نے جب لشکر دیکھا امام حسن علیہ السلام کا جی کہ یہ تو پہاڑ لے کر آ رہا ہے, علی کا بیٹا پہاڑ 35,000 کا, ہے جی اور تو ہم لوگ بچیں گے نہیں. تو معاویہ کے مشیر نے سب سے پہلا کیا مشورہ دیا, جلدی سے صلح کر لے. جی 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 اور وہ جو صلح کی شرطیں تھی ایک بھی بعد میں معاویہ نے پوری کیا نہیں. نہیں 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 جس بالکل میں سب سے پہلی شرطیں کیا تھی, سب سے پہلی شرطیں کیا تھی کہ بھائی جی کافی یزید کو, شرطیں اس میں تھی. ایک شرط یہ تھی کہ یزید کو تم جو ہے اپنا ولی عہد نہیں بنانا, اپنے بعد اس کو اور گدی اس نہیں نے کیا دینا. کیا معاویہ نے سب سے پہلے بنا دیا اور اسی لکھ کے بھی حرامی گیا کو تھا وہ. اسی جی حرامی کو ولی عہد بنایا, اسی نطفے بالکل حرام کو, اسی سور کو, اور اسی کی جی بیعت لینے کے لیے مدینے پہ گیا. جی امام بالکل حسین کو انڈائریکٹ دھمکی دیا. بالکل بالکل. تو خدا کی قسم آپ بھی حیات میں رہنا, میں بھی حیات میں رہوں گا, اللہ آمین پاک آمین. جی اور لوگوں کو حیات رکھے گا. یہ جو چائنا پلٹی مار رہے ہیں نا, ان کا کیا حال جی ہوگا مجھ سے لکھوا لو, آج لکھ لو, اور آج جا کے ڈیٹ تاریخ دن لکھ لینا. اور یہ لکھ لینا ایک ان پڑھ جاہل گوار امی ایک کلندر مولا کے غلام نے یہ زبان دے دیا ہے. ان کا کیا حال ہوگا معلوم ہے, نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم, نہ ادھر کے مثال رہے نہ سنم ادھر کے ادھر رہے. کے رہنا ادھر کے. جی جی ادھر والے بھی جان رہے نا یہ مینڈک مینڈک بارش میں پھدک کے ادھر جی آئے. جی جی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جی جی جب ان کے نہیں ہو سکتے تو ہمارے نہیں ہو سکتے. ان کو بھی ہاں پتا ہے یہ کہ یہ یعنی کہ یہ کہتے ہیں نا کہ فائدے کے لیے مفاد کے چکر میں آئے ہیں یہ لوگ, ہاں مفاد پرست لوگ. تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو مینڈک اچھل اچھل کے ادھر آ رہے ہیں, جو مولائی کہتے تھے ابھی بریلوی ہو رہے ہیں, جو مولائی کہتے تھے بریلوی ہو رہے ہیں. تو یہ جو جی مینڈک برسات کے جو مینڈک نکل کے آئے ہیں, یہ خالی جی یہ مطلب یہاں تو ان کو کسی نے پوچھا نہیں, آواز اونچی اور نیچی کر کے بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں ہوں, یہ کیا لالو پرساد یادو ہے کیا, جی جی ایکٹنگ کا جی ٹریننگ چالو ہے کیا؟ ہاں اس سے کچھ نہیں جی ہوتا. تمہاری علمی حیثیت کیا ہے, تم کیا ہو, تمہارے پیچھے کتنے لوگ چل رہے. ارے جس کو گلی کا کتا نہیں پہچانتا وہ قائد بننے کے چکر میں ہے. ہے صحیح صحیح. اور آپ کا کرم اتنا ہے کہ میں یہ کہہ دوں گلی کا جیسے کتا آپ کہہ دیے, کچھ لوگوں کے آپ نام لے کے ان کو بہت بڑا بنا دیا. آپ کے نام لینے کی وجہ سے لوگ ان کو جان رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, اب نام لینا بند کر اتنا دیں گے. احسان کر رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر. نہیں مجھ کو بہت لوگوں نے بولا یہ بات, مجھ کو کچھ اجمیر شریف کے ہمارے سیدوں نے بھی کہا کہ باؤ جان یہ لوگوں کا نام مطلب ان کی وجہ سے لوگ آپ ان کا نام لینے لگے تو لوگ ان کو جاننے لگے, ورنہ ان کو کوئی جی جی پوچھ بھی نہیں بالکل. رہا تھا. تو ایک میں نے بھی یہ ہندوستان تھوڑا, میں جی ہندوستان میں بھی جس مناظر مفتی کو نہیں جانتے تھے آپ نے اس کی آواز کو حسن اللہ یاری تک پہنچا دیا. نہیں وہ ضروری تھا یعنی میاں, وہ جی ضروری جی تھا, جی آپ سمجھے نہیں. وہ تو بہت کیسا بڑی ہوتا ہے چیز معلوم ہے, ابھی جب میں فرسٹ ٹائم جب اس اللہ علی سے بات کر کے نکلا باہر, ہمارے پیچھے
उसी मुफ्ती के साथ में रहने वाला कोई अरशद रजा नहीं, जी अरशद जी रजा, अरशद रजा, जी 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 अरशद रजा कोई आया बाद में ऑनलाइन। और जब अभी इस शनिचर हम लोग बात करके हटे हैं, मैं और जी जी मुफ्ती नूरुल ऐन, तो एक पड़ोसी मुल्क का जी एक कोई बरेलवी आलिम आके बैठा, उसने बोला ये उसको मुनाजरा करना है कि पहाड़ों का शर्त रखना है। जी और जी जी और इससे पहले जब बात करके हटे थे, तो एक वो आया था, अल्लाह नेकी दे तुम्हारा, क्या नाम है, अरशद रजा। तो उसने बोला अरशद रजा जी, हाँ ये गली कूचे का मौलवी फलाना धमाका, हाँ खाली हाँ, चंदा इसको कोई वंदा नहीं जमा जानता है, करता जी 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 है ना। जी और ये जी वो, जी तो मैं एक बात ही बोलूं और क्या, जी 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 मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं है। मैं तो शेखैन की जी जी मोहब्बत में मैं सोचा यार चलो कुछ तो हो जाएगा, मगर चलो ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, मगर मैं तो जी अल्लाह जी यारी का पीछा छोड़ने वाला नहीं। और बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह यारी बहुत अच्छे से जानता है कि इस बिल्कुल सैयदा के गुलाम को, इस मौला अली के गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह, को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पड़ोसी मुल्क में भी, बांग्लादेश में भी, पूरी दुनिया में लोग पहचानते हैं, बिल्कुल 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 है ना। और आप तो मेरे साथ सफर जी किए हो, आपको तो पता है, जी जी आपको अल्हम्दुलिल्लाह, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये टूटी नहीं बिल्कुल फूटी, ये गूंगी जबान सुनने के लिए लोग प्रोग्राम रख लेते हैं, बुला जी लेते हैं, जी ये तो सैयदा अल्हम्दुलिल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह जी है ना। जी वरना मुझको क्या है, मैं क्या, बिल्कुल मेरे बिल्कुल इल्म की औकात क्या रशीद, हम पे तो करम सारा अली का आए 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 है ना? माशाल्लाह। अच्छा जो अरशद रजा जो थे, उन्होंने एक बात ये भी कही थी, ये तो गली का मुल्ला मौलवी है, शोहरत का भूखा, उन्होंने ये भी कहा इस जकात माफिया जकात खाने वाले मौलवी हैं और जकात खा के ही मोटा हुआ है। ये ठीक भी है, वो बोले थे उसमें वो उसका नहीं भाई, इसको वो जो उसी के यानी जो मसलक का है, आप समझे नहीं, वो हाँ उसी के मसलक का है, उसी के फिरके का है, वो उसको क्या बोलता है हमको उससे क्या लेना देना। बिल्कुल वो जी अरशद जी रजा की मेरे पास एक वीडियो किसी ने भेजा है, मौलाना अहमद रजा के उसके गुम्बद की टोपी लगा के बैठा हुआ है। जी जी मैं सुना है शायद उनमें कुछ तब्दीली वगैरह आई अभी, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ आए, मौलाइयत की तरफ आए, मौला अली का पहला नंबर, माविया के खिलाफ इनकी यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह आ रही हैं, इस तरह से मतलब उनका अकीदा जो मौलाइयत अहले अगर सुन्नत ऐसी का जो बात है तो अकीदा एक दिन उसको ऑनलाइन ले लेंगे अपने साथ, देखेंगे, मालूम पड़ जी जाएगा उसका क्या अकीदा है नहीं। जी जी शायद मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी कुछ सुना हूँ और उनके चैनल भी शायद मैं देखा, चैनल का नाम भी कुछ उनका इसी तरह है, अली का पहला नंबर, इस तरह से, यानी बिल्कुल पूरी तरह से मौलाई है, बिल्कुल इस तरह लग रहा है, और माविया के खिलाफ बिल्कुल वो बोल रहे हैं खुल के, और मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत को साबित कर रहे हैं, और मौला ये भी है कि वो मुआविया की सहाबियत का भी इनकार कर रहे हैं वो, यानी इस क्या, कदम के अंदर तब्दीली आई। जी 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 बिल्कुल तो उसको ऑनलाइन अरशद लाना रजा की पड़ेगा, बात कर रहा हूँ। जी 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 ऑनलाइन बिल्कुल लाना इंशाल्लाह हम पड़ेगा, राब्ता करेंगे उनसे। जी है ना। जी आपकी और और इस वक्त में आपकी सपोर्ट की उनको बहुत जरूरत है बाबा। अच्छा, जी आपका नाम उनके साथ अगर जुड़ गया तो उनको हिम्मत मिल जाएगी, जहां तक मैं समझता हूँ। अरे वो अब पहली बात तो मौलाई है तो यार अपना अपना जान है, जी अपना दिल है। बिल्कुल बिल्कुल अपनी जाने सही। हर हुसैनी सुन्नी के लिए अपना तो दिल जान सब हाजिर। जी और समझे? हिम्मत उसको मिल जाएगी इंशाल्लाह आपकी हाँ वजह से। अरे इंशाल्लाह, मैं तो हूँ ना, मैं 14-15 आपके बेंगलोर में हूँ, जी इंशाल्लाह काय को टेंशन ले रहे हो। इंशाल्लाह जरूर जरूर बिल्कुल हम बिल्कुल और आप साथ में रहेंगे ना, जी जी जरूर है ना। इंशाल्लाह। और अल्लाह हम सबको, जितने भी खानका वाले हैं पूरी दुनिया में, बारगाह वाले हैं, हम सबका यही अकीदा है, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला अली नंबर। दा पहला नंबर। चलो आया दुआ है मांग ले, बिल्कुल जी अल्लाहुम्मा जी सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। या अल्लाह पंजतने पाक, 12 इमाम, 14 मासूमीन, तमाम हसनी हुसैनी औलिया अल्लाह, तमाम मोमिनीन सहाबा, तमाम दरवेश कलंदर अब्दाल कुतुब गौस और ख्वाजा की सदके तो फैल, या मौला हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमा, सैयदा की गुलामी नसीब फरमा, 12 इमामों की मोहब्बत नसीब फरमा, 14 मासूमीन की आमीन मोहब्बत नसीब फरमा, जितने भी आमीन हस्ती आमीन हुसैनी औलिया अल्लाह उन सब के दरों की गुलामी नसीब फरमा, दीन अहले आमीन बैत बताने वाला बना, दीन अहले बैत पहुंचाने वाला बना, मसलकों से फिरकों आमीन से हमारी हिफाजत फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदों के हसद, जालिमों के जुल्म से हर मोमिनीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह आमीन पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदू मुसलमान की हिफाजत फरमा, हर जात हर धर्म की हिफाजत आमीन फरमा। या अल्लाह आमीन खुसूसन आमीन सरकार गरीब नवाज मौलाए हिंद हिंदुलवती अताए रसूल, इस पूरे एशिया के महाराजा औलिया के सर के ताज, मेरे गरीब नवाज हाँ, की बारगाह से खुसूसन ये दुआ है कि सरकार आमीन जितने बे औलाद है उनको औलाद, जो बेघर है उनको घर, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर, मौला जो बच्चियां घरों में बैठी उनका अच्छा रिश्ता,
मौला जो प्रदेश में है उनकी हिफ्ज़ व अमान, जो रोजगार की तलाश में मौला उनको रोजगार, ये दुआएं सबके लिए हैं, चाहे वो बरेली हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कोई सबके लिए, क्योंकि दुआ सबके लिए होती है। अल्लाह पाक बिल्कुल उमूम होती है। सबकी झोलियों को भरे, अल्लाह सबकी झोलियों को भरे। जब देखो दरवेश करे दुआ तो सबके लिए करे। है तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह की झोलियों में डाले, अहले बैत की गुलामी में रखे, पंजतन पाक की गुलामी में रखे, दीन औलिया अल्लाह पे आमीन रखे। और जितने लोग मौला इस चैनल से जुड़े हैं, इसको देखते हैं और जो भी दीन अहले बैत की खिदमत कर रहे हैं, मौलाइयत की खिदमत कर रहे हैं, दीन हुसैन और हुसैनी सुन्नियत की खिदमत कर रहे हैं, मौला उन सबको सलामत रखे, शादो आबाद आमीन। रखे। और हमसे जाने अनजाने में बोलने में कभी कोई गलती लर्जिश हो जाए तो अल्लाह उसको माफ करे। या अल्लाह आमीन। तमाम मोमिनीन साहबा की मोहब्बत हमारे सीनों में अता हो, तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे सीनों में रहे, औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारे सीनों में रहे, मसलक और फिरकों से हमारी हिफाजत फरमा। और तमाम दुश्मनान अहले बैत पे लानत, तमाम पंजतन पाक के दुश्मनों पे लानत, 12 इमामों के दुश्मनों पे लानत, औलिया अल्लाह के दीन से नफरत करने वालों पे लानत। बेहक ला आमीन। इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 5 नारे पंजतन के एक नारा हैदरी, या हैदरी अली या या अली अली। या दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, अली दम बेशक दम के अंदर। अंदर बेशक। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नहीं इंशाल्लाह। और पहली बात तो शहबाज में ऐसा है ना कि आप एक उगता हुआ सितारा हो मौलाइयत के, अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे। और आमीन एक आमीन। आप एक आलिम भी हो, एक सूफी बैकग्राउंड भी है, और आपके उस्ताद मोहतरम भी बहुत नामवर शख्सियत हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जी सैयद हबीब अल हुसैनी साहब, हबीब अहमद हुसैनी साहब, जी इस है ना, इस फकीर से भी बड़ी मोहब्बत करते हो, करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही है है ना। सही। तो अल्लाह पाक जी आप सबको सलामत और शहद आबाद रखे। इसी तरीके से आप आमीन। दीन अहले बैत की खिदमत करें, और जब भी बिल्कुल मौका बिल्कुल। हो नाज़ियों खारजियों को जवाब देने के लिए, तो ये आपका जी चैनल है, आपका अपना भी चैनल है सैयद शहबाज साबरी जी के जी नाम से। मैं लोगों जी से जी अपील करूंगा उस चैनल पे भी आए, वो उस चैनल को भी सुने, जी उसको भी देखें, है ना, जी क्योंकि सैयद उससे भी शहबाज अली ऑफिशियल। सैयद शहबाज अली ऑफिशियल, उस पे भी आए। और ये AIMM चैनल जो है ये तो सबका है, हर मौलाई का बिल्कुल है, बिल्कुल इससे वक्फ है किसी का बिल्कुल। हाँ कोई मसला नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे। जी, हाँ। ठीक है, अस्सलाम।